अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह मैं ये बताऊंगा कि जो मेरे मुशाहदे से और तजर्बे से गुज़री है बात, तो मैं एहतियाती तदाबीर हार्ट पेशेंट के लिए, क्योंकि मैंने अपनी जो है हार्ट सर्जरी करवाई हुई है, तो इसमें इस हालात से मैं गुज़र रहा था, तो या फिर जो तकलीफ़ है दिल के मरीज़ को, वो शुरू कैसे होती है, किन चीज़ों से होती है और एहतियात क्या करनी होती है। शुरू से मेरा जो था, मुझे पता कैसे लगा कि दिल का जो है दिल की तकलीफ़ शुरू हुई, तो इस पे आज इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा कि ये मेरा एक्सपीरियंस है और आपका जो है या डॉक्टर हज़रात का जो है वो अलग नज़रिया हो, लेकिन मेरे पे बीती है तो मैं वो चीज़ें बताऊं कि जिससे करने से, जो एहतियाती तदाबीर जो है करने से इंसान जो है दिल की मर्ज़ से बचा जा सकता है और वो बच सकता है। शुरू में मेरा जो रहा एक्सपीरियंस कि मैं बहावलपुर में काम कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे पैरों के बल बैठने से जो है मुझे दर्द हुई। फिर दर्द होने के बाद जो है फिर नाफ के ऊपर ये जगह है, ये नाफ है, नाफ के ऊपर जो है यहाँ पे दर्द शुरू हुई, पेन शुरू हुई। तो फिर जो है मैं डॉक्टर के पास गया कि मुझे कोई मैदे की तकलीफ़ है या फिर मसला हुआ है, यहाँ हवा भर गई। तो इसका तो दिल से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। मैं तो यही सोच रहा था, अब भी यही सोच रहे होंगे कि यहाँ का ताल्लुक़ जो है गैस भरना। जो लोग जानते हैं या फिर डॉक्टर हैं वो तो इस बात को जानते हैं। मैं डॉक्टर के पास गया तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप ऐसा हार्ड वर्क काम करते हैं, आपको जो है गैस की तकलीफ़ नहीं हो सकती। जो इंसान बैठने वाला है, कोई काम नहीं है, तो उसको जो है ये तकलीफ़ हो सकती है। लेकिन इसमें अल्लाह पाक जो हैं वो जो है बेनियाज़ हैं। तकलीफ़ जिनको देना चाहें, जिसको देना चाहें, इसमें कोई वो नहीं है कि ये इंसान करेगा। लेकिन इस्लामी रूह से जो है हमें एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। तो इसीलिए फिर उन्होंने मुझे जो है टेस्ट लिख कर दिया। उन्होंने कहा कि आप ईसीजी करवाएं। असल में जो है जो लोग जब परेशान होते हैं, लोगों को साथ लेके जाते हैं, मैं उनके लिए जो है ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि आप किसी के ऊपर बोझ बनने की बजाय जो है आप ख़ुद भी जा सकते हैं। अगर से कोई आपके साथ जाना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। मरीज़ के साथ एक बंदा तो लाजमी होना चाहिए। एक तो इंसान तकलीफ़ का सुन के जो है वो सहम सा जाता है, फिर वो डिप्रेशन का मरीज़ होने लगता है कि मुझे क्या होगा, क्या तकलीफ़ है, हार्ट की तकलीफ़ है, दिल की तकलीफ़ है, इससे जो है अटैक होता है, फ़लाँ होता है। वो जो है बेचारा जो है वो कहीं भी बेचारा जो है गिर सकता है। तो उसके साथ एक बंदा होना मस्ट है। अगरचे नहीं तो मैं उसकी मालूमात देता हूँ। उन्होंने मुझे ईसीजी लिख कर दी। ईसीजी क्या होती है? यहाँ पे जो है वो लुपियाँ वगैरह लगाई जाती हैं कंप्यूटर के साथ जो लगी होती हैं, यहाँ पे लोशन वगैरह लगा के, या फिर कोई उनका मखसूस जो पानी होता है या फिर दवाई होती है यहाँ पे लगाई जाती हैं, कोहनियों पे लगाई जाती हैं, कोहनियों पे, और पेट के साइड पे जो है यहाँ पे लगाई जाती हैं, यहाँ पे, और जो बाजू हैं, बाजू जो यहाँ कलाई है यहाँ पे लगाई जाती है। एक चंबूटी जो है वो उसको कवर कर लेती है। फिर जो पाँव हैं, पाँव के जो टखने हैं, यहाँ दोनों टखनों पे जो है वो एक चंबूटी होती है, कलम सा बना होता है, वो चिपका देते हैं। तो फिर वहाँ दिल की जो पट्टी है या फिर उसका कैलकुलेशन वो हो रही होती है, चल रही होती है, तो इसमें पता चलता है कि किस जो है वैन से या फिर रग से कितना खून कितनी रफ़्तार से जा रहा होता है। तो उनका तजर्बा होता है कि उन्होंने पढ़ा होता है कि
نارمل انسان کا خون جو ہے کس حساب سے چل رہا ہے اور کس رفتار سے جاتا ہے، کس سپیڈ سے جاتا ہے۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ دل کے 4 والوز ہیں، 4 والو میں سے جو ہے خون کس طرح جا رہا ہے، تو وہ چیزیں دیکھنے کے بعد جو ہے ان کو وہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے۔ اس سے مسئلہ جو ہے اکثر جو ہے چکناہٹ کی چیزوں سے ہوتا ہے، یا پھر گھی کھانے سے ہوتا ہے، یا پھر سگریٹ وغیرہ جو ہم پیتے ہیں۔ سگریٹ پینے والا انسان جو ہے اگرچہ سگریٹ پینے کے بعد دھواں باہر نکال دے تو اس سے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اکثر سگریٹ پینے والوں کے ساتھ مسئلہ تب ہوتا ہے کہ جب سگریٹ جو ہے وہ کش لگاتے ہیں زور سے، جب چوس کرتے ہیں تو وہ جو ہے نالیوں میں چلا جاتا ہے دھواں، پھر ہم جو ہے باہر جو ہے نہیں نکالتے اس کو، وہیں پہ ہی پی جاتے ہیں۔ اس سے تو ایک گیس پیدا ہوتی ہے، دوسرا جو ہے پھر نالیوں میں جو ہے وہ جب چکنائی کی چیزیں کھاتے ہیں، چکناہٹ کی، تو وہ پھر وہاں پہ جو وینے ہیں وہاں پہ اس کی جو لیئر جمی ہوتی ہے چکناہٹ والی، اس کو دھواں لگتے وہ ایک جو ہے کنکریٹ یا پھر آپ سمجھ لیں سکریپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے غذا یا پھر خون میں بھی ایسے لوتھڑے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کٹ وغیرہ لگے تو وہ پھر وہاں سے خون جب نکلتا ہے تو خون باریک نہیں ہوتا، پانی کی طرح نہیں ہوتا، اس میں گوشت کے چیتھڑے بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ اللہ کی طرف سے یہ ایک نظام ہے کہ جب کٹ لگے عام انسان کو، تھوڑی سی کٹ لگے تو اوپر جو ہے تھوڑی سی دیر ہاتھ رکھ لے تو وہ کٹ جو ہے وہ پینچ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ وہ ایک چکناہٹ سا جو لیئر ہوتی ہے وہ باریک سی، اس کو آپ گوشت کا ٹکڑا کہہ لیں یا پھر اس کو آپ اس کی لیئر کہہ لیں کہ جلد کی لیئر ہے، یا پھر خون میں ایسی ہوتی ہے جو وہ اندر سے پینچ کر دیتی ہے، پینچر لگا دیتی ہے۔ جب آپ انجیکشن لگواتے ہیں تب جب جو انجیکشن ہے باہر جب ڈاکٹر نکالتا ہے تو خون نکلتا ہے، جب خون نکلتا ہے تو پھر وہ جو ہے سپریٹ کا یا پھر کسی اور چیز کا جو ہے وہ پھمبا رکھتا ہے، لگاتا ہے، تو وہ جو ہے تھوڑی دیر اس کو جو ہے وہ رگ میں جب ہم لگواتے ہیں انجیکشن، تو اس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو جو ہے تھوڑی دیر دبانا ہوتا ہے کہ اس رگ میں سے جو پنچر ہے وہ اچھی طرح لگ جائے۔ تو جب ہم تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ہم نکالتے ہیں تو وہ پھر بالکل نشان تو ہوتا ہے لیکن خون نہیں نکل رہا ہوتا۔ اور جو گوشت میں لگتا ہے، گوشت میں جو ہے وہاں پہ اس کو مسلنا اور رگڑنا ہوتا ہے، کیونکہ جو رگ میں وین میں انجیکشن لگے اس کو رگڑنا اور مسلنا نہیں ہوتا، اس کا خون زیادہ نکلنے کا خدشہ اور اندیشہ ہوتا ہے۔ اس کو پینچ کر کے جو ہے اس کو ایسے دبا کر رکھنا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے 5-10 منٹ کے بعد جو ہے پینچر لگ جائے اندر سے، پھر آپ اس کو چھوڑ دیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو گوشت میں لگتا ہے اس کا ایسا نہیں ہوتا، پھر اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو دبانا چاہیے، اس کو مسلنا چاہیے کہ تاکہ اس کا جو کیلکولیشن ہے انجیکشن کی وہ مکس ہو جائے، یا پھر کوئی دوائی ہے تو وہ بکھر جائے، وہاں پہ ری ایکشن نہ کر جائے۔ تو پھر آپ کو ای سی جی لکھ کر دیتے ہیں، ای سی جی میں جو ہے پھر وہاں پہ ای سی جی مکمل کرنے کے بعد جو ہے ڈاکٹر بتاتا ہے، وہ ٹائم دیتے ہیں، ٹائم دینے کے بعد جو ہے پھر وہ انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں، پھر کچھ ان کی احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں وہ دیتے ہیں، دینے کے بعد جو ہے پھر ڈاکٹر اس کو دوائیاں دیتے ہیں، دوائیاں پہ رکھتے ہیں کہ شاید جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے، کوئی گیس وغیرہ ہے یا پھر کوئی ایسی چربی وغیرہ جمی ہوئی ہے تو اس سے جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تب اس کو پھر 3 دن کے بعد جو ہے کہا جاتا ہے کہ آپ دکھانا، پھر 3 دن کے بعد جاتے ہیں ای سی جی کرتے ہیں، تو اگر وہی سچویشن آ رہی ہے تو اس کو پھر ایکو کا ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں۔ اب میں بتاؤں گا کہ ایکو ٹیسٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، کیا چیز ہوتی ہے۔ تو وہ پھر
ایکو ٹیسٹ اس کو لکھ کے دیتے ہیں۔ اگرچہ اس سے بہتر جو ہے نا آ رہی ہے تو اس کو پھر جو ہے تقریباً جو ہے اس وقت 25% یا پھر 10% جو ہے بیماری تھی یا پھر بندش تھی، تو جب انہوں نے دوسری دفعہ ٹیسٹ کیا اس کا جو ہے 10% تھی تو 5% رہ گئی، تو ان کو جو ہے پھر جو ہے دوبارہ انجیکشن لگاتے ہیں، پھر اس کو ایکو کا ٹیسٹ نہیں لے کر دیتے۔ پھر جب انجیکشن لگا کر پھر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا بہتری کی طرف آ رہی ہے، پھر اس کو احتیاطی تدابیر کا کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے چکناٹ والی چیزیں، گھی والی اور یہ پراٹھے وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں یہ نہ کھایا کرو۔ یہ تو نارمل انسان بھی نہیں جو ہے برداشت کر سکتا، تو پھر ہارٹ پیشنٹ تو پھر ہارٹ پیشنٹ ہے، مریض انسان کیا برداشت کرے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے اگر 25% سے اوپر ہے تو پھر اگر انہوں نے جو ہے وہ انجیکشن لگائے، ECG کی سب کچھ کیا، 3 دن کے بعد آیا تو اس کا 5% جو ہے وہ یا پھر 2% جو ہے وہ کم ہوا ہے، تو پھر اس کو ایکو کا ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں۔ پھر جب اس وقت جو ہے 2012 میں جو ہے وہ سرکاری جو اس کی فیس تھی 1800 روپے تھی۔ اب مجھے معلوم نہیں ہے، اللہ پاک ہسپتالوں سے بچائے ہر مسلمان کو۔ تو اس وقت 1800 روپے اس کی فیس تھی، وہ میں نے بہاولپور میں جو ہے پے کی۔ وہاں پہ انہوں نے جو ہے ایکو ٹیسٹ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مکمل جو دل کی جو ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کا جو ہے ٹیسٹ کرنے کے بعد، ایکو ٹیسٹ کرنے کے بعد وہاں پہ اگر جو ECG میں 25% تھا، اب ان کو جو ہے 25% سے زیادہ لگ رہا ہے، یا پھر جو ہے 25% سے کم ہے، یا پھر 5% ہے، تو اس میں جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ تب اگر 25% سے اوپر ہے، 50% ہے تو 75% ہے بندش، تو پھر وہ اس کو انجیوگرافی کا ٹیسٹ جو ہے وہ بولتے ہیں، وہ لکھ کر دیتے ہیں۔ سرکاری جو ہے اس کا خرچہ جو ہے تقریباً 1500-2000 ہے۔ میں نے کروایا ہے پنجاب کارڈیالوجی سے۔ جو لوگ جو ہے سرکاری پرائیویٹ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ جو پرویز الہی کارڈیالوجی جو ہے وہ عبدالی چوک جو ہے وہاں اس کی مدنی مسجد کے ساتھ ہے، ڈیرہ اڈا کے بالکل متصل ہے۔ تو وہاں پہ پنجاب پرویز الہی جو ہے کارڈیالوجی جو ہے وہاں پہ میں نے سرکاری حساب سے جو ہے وہاں پہ ان کو یہ رپورٹیں دکھائیں، اس کی سلپ دکھائیں، جو پٹی دل کی کرتے ہیں، میرے ذہن سے نہیں، اس کا جو وہ ہوتا ہے ٹیسٹ جو پہلے وہ کرتے ہیں، تو اس کا وہ ٹیسٹ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر ایکو ٹیسٹ دیکھتے ہیں۔ پھر ایکو ٹیسٹ دیکھنے کے بعد جو ہے وہ پھر بتاتے ہیں کہ آپ کا جو ہے ایکو ٹیسٹ دوبارہ ہوگا، یا پھر جو ہے صحیح ٹیسٹ ہوا ہے، تو پھر وہ اس پہ جو ہے ڈیٹ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ دوائیاں استعمال کرنی ہیں۔ دوائیاں استعمال کرنے کے بعد جو ہے آپ نے آ جانا ہے انجیوگرافی کے لیے۔ اب انجیوگرافی کے لیے آپ نے جو ہے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، تاکہ اگر ہم مکمل بات نہیں سنیں گے، ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ آخری جو 10 منٹ ہوتے ہیں ویڈیو کے وہ دیکھنے کے ہوتے ہیں۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرے جو ہے ویڈیو جو ہے اس کا جو ٹائم بڑھے گا، اس سے ویوز مجھے آئیں گے، میرا یہ مقصد نہیں ہے۔ اصل میرا درد دل ہے کہ میں بات بتاؤں کہ کسی کے ذہن میں جو ہے یہ بات میری اتر جائے، تاکہ وہ احتیاطی تدابیر کرے اور ان نقصانات سے بچ سکے۔ تو پھر وہ ایکو ٹیسٹ جو ہے دیکھتے ہیں، پھر دوائیاں دیتے ہیں، دوائیاں دینے کے بعد جو ہے انجیوگرافی کا ٹیسٹ لکھ کر دیتے ہیں۔ لکھ دینے کے بعد جو ہے وہ پھر ہفتے کا ٹائم دیں، یا پھر 15 دن کا، یا پھر 10 دن کا، یا پھر مہینے کا۔ وہ پھر دینے کے بعد جو ہے پھر وہ بھی ایکو ٹیسٹ جو ہے وہ کرتے ہیں، ECG کرتے ہیں، اس وقت نام بھول گیا تھا،
لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ انسان بھی جو ہے کمزور ہے، اور شیطان بھی اپنا کام کرتا ہے کہ کسی کے بھلے کی بات جو ہے وہ بھی شیئر نہیں کرنے دیتا، وہ بھی ٹانگ اڑاتا رہتا ہے کہ اس کو بات بھول جائے، وہ تکلیف سے انسان جو ہے کیوں بچ جائے۔ اس کی میں دلیل دیتا ہوں کہ صحابی رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ روزانہ جو ہے تہجد کا معمول تھا، وہ تہجد پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن نہیں وہ نیند کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے اٹھ سکے، تو انسانی شکل میں شیطان آیا، اس نے اٹھایا، کہا کہ آپ تہجد پڑھتے تھے، آپ تہجد پڑھ لو۔ تو اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ بس آپ چھوڑیں۔ انہوں نے کہا، جب اصرار کیا تو کہا کہ میں شیطان ہوں۔ کہا کہ شیطان سے بھلائی کی امید، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک انسان جو ہے وہ شاطر انسان ہے، کسی کا بھلا نہیں سوچتا، یا پھر کبھی اس نے بھلائی کا سوچا ہی نہیں ہے، تو اس سے بھلے کی امید تو اللہ سے امید جو ہے نا ہونی چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میرا حسد یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو تم نفلی نماز پڑھتے ہو اس کا وہی اجر لو جو روزانہ لیتے ہو۔ اگر تم سو جاؤ گے، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ آپ کو دگنا چگنا کر کے جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو عطا فرما دیں گے۔ میرا یہ حسد ہے کہ میں جو چاہتا ہوں کہ انسان جو ہے کم سے کم عبادات کرے، اور اس کا ڈبل ٹرپل جو ہے وہ 7 گنا 10 گنا نہ لے۔ تو شیطان اتنی کوشش کرتا ہے۔ تو اب ذہن میں سے بات اسی وقت نکال لی، 5 منٹ میں نے ذکر کیا ECG کا، اب ECG کا ذکر کرنے کے بعد جو ہے 5 منٹ کے بعد وہ بات بھول گئی۔ تو یہ شیطان کا کردار ہے، تو اچھی اچھی باتوں کو بھلا دینے کا۔ تو وہ جب ایکو کا ٹیسٹ لکھ کے ایکو کے بعد جو ہے وہ پھر انجیوگرافی کا ٹیسٹ جو ہے وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ 15 دن کے بعد آتے ہیں، آپ کا جو ہے ٹائم ہوتا ہے، پھر وہ جو ہے اس کے بعد جو ہے آپ کا وہ وہاں پہ سوری جو ہے یہ جب ایکو ٹیسٹ دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے دانتوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ لیا جاتا ہے، دانتوں کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، باقی جو ہے خون ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، اور باقی ECG وغیرہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ دانتوں کا تعلق جو ہے وہ اس کے ساتھ کیسے ہوا؟ آپ سوچیں گے کہ دانتوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ ڈاکٹر حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو دانت صاف نہیں رکھتے ہم، اس کا جو کچرا ہے، یا پھر اس کی غلاظت ہے، اس کا جو بھی اس کی آپ گندگی سمجھ لیں، تو اس کا جو جراثیم ہے یا پھر یہ ہیں، یہ اندر جاتے ہیں۔ جب یہ اندر جاتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہی ہوتا ہے کہ پھر ہمارا ہارٹ کا پرابلم، معدے کا پرابلم، کافی جو ہے دھڑکن میں پرابلم، جب خون کی بندش ہوتی ہے تو پھر پریشر آگے جانے کو جو ہے نکلنے کو راستہ نہیں ہوتا، تو پھر اس لیے گیس بن جاتا ہے ناف کے اوپر سے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے گیس ہے، معدے کی تکلیف ہے، ہم معدے کے ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہیں پھر۔ تو اس سے جو ہے پھر وہ انجیوگرافی کا بولتے ہیں، یہ سارے ٹیسٹ کر کے پھر میرا جو دانت کا ٹیسٹ ہوا، میں نے تقریباً 10 سال سگریٹ پی تھی، 10 سال۔ آپ کو میں بتاؤں کہ دھواں جو ہے ہم دوست بیٹھ کر شرط لگایا کرتے تھے کہ دھواں جو ہے میرا باہر نہیں نکلے گا، ہم سارا ہی اندر لے لیتے تھے۔ وہ یہ اس طرح کہ بڑا سا کش لگایا، پھر کش لگانے کے بعد جو ہے پھر سانس جو ہے اندر کی طرف لے کے جانا، بالکل نیچے اس کو لے کے جانا، پھر پی جانا۔ پھر جب اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے داڑھی رکھی، داڑھی رکھنے کے بعد جو ہے پھر میں نے یہ جو ہے سگریٹ چھوڑا۔ پھر اس کے بعد جو ہے تکلیف تب ظاہر ہوتی ہے، تقریباً ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں صاحبان کہ تقریباً جو ہے آپ کو جب لپیٹ میں لے لیتی ہے تب وہ ظاہر ہوتی ہے، پہلے کیوں نہیں پتہ چلتا؟ اس کا جو ہے یہ ہے کہ اس وقت تکلیف جو ہے جنم لے رہی ہوتی ہے، اس کی اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ آپ کا مقابلہ کر سکے۔ جب وہ طاقت میں فل آ جاتی ہے تو وہ پھر آپ کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے۔